रहमान अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर कमर फारूक। आज का हमारा प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल प्रदेश के अंदर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए जिस कदर हमें अपने ख़ानदान की कफ़ालत की फ़िक्र होती है, अपनी मुलाजमत की फ़िक्र होती है, अपनी सेहत की फ़िक्र होती है, लेकिन हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के हवाले से, अपनी आखिरत के हवाले से उस तरह फ़िक्रमंद नहीं होते जिस तरह होने की ज़रूरत है। कब ज़िंदगी की शाम हो जाए किसी को कोई इल्म नहीं, कब आप इस दुनिया को छोड़ दें किसी को कोई इल्म नहीं। लेकिन हमारी तैयारी इस हवाले से बिल्कुल नहीं होती, और जब परदेश में रहते हुए आप इस जहान फ़ानी को छोड़ देते हैं तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी कम्युनिटी, आपके पाकिस्तानी, उन पर एक फ़र्ज़ हो जाता है कि आपकी आखिरी रसूमात, नमाज जनाजा, गुस्ल, कफ़न, ये तमाम मराहिल से आपको गुज़ार कर अगर आपके लवाहिकीन स्पेन के अंदर ही तदफीन चाहें या स्पेन से बाहर अपने मुल्क पाकिस्तान मैयत को लेकर जाना चाहें, दोनों सूरतों में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ऐसे अहबाब, ऐसे दर्दमंद और ऐसी शख्सियात जो इंसानी ज़िंदगी की अहमियत को जानती हैं, इंसानी ज़िंदगी की कदर जानती हैं और अपनी ज़िंदगी को उन मुश्किलात में डालकर कि जिस मुश्किल दौर के अंदर कोरोना बहरान के अंदर जब सब लोग अपने घरों में थे तो वो लोग बाहर निकले, और उन लोगों को जो इस 3 महीनों के दौरान जान की बाजी हार गए, चाहे वो कोरोना से, चाहे वो कोरोना के बग़ैर किसी और मर्ज़ से, लेकिन उनकी तज़हीर को, उनका कफ़न दफन, उनका नमाज जनाजा वो उसी तरह अहम रहा जिस तरह आम हालात में था। आज का हमारा प्रोग्राम इसी मौजू पर है कि जब दियारे गैर के अंदर, परदेश के अंदर कोई फौत हो जाता है, अपनी जान की बाजी हार जाता है, तो क्या मराहिल होते हैं, किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। ये पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं कि कोई बंदा फौत हुआ, उनके लवाहिकीन ने नमाज जनाजा का अहतमाम किया, गुस्ल का किया, कफ़न का किया, लेकिन यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है। आज हम वो प्रोसेस और किस तरह अपनी उस मैयत को अपनी उस प्यारों के पास पहुंचाने के लिए जो अखराजात होते हैं, उस हवाले से आज के पैनल में मैंने दावत दी है। मेरे साथ मारूफ समाजी शख्सियत और तदफीन के हवाले से स्पेन भर में कहीं भी 4.5 करोड़ के इस मुल्क के अंदर 1 लाख के करीब पाकिस्तानी और पूरे स्पेन के अंदर बिखरे हुए, गो कतलूनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, लेकिन पूरे स्पेन के अंदर बिखरे हुए, कहीं से भी आवाज़ आ जाए, कहीं से भी कोई पुकारे तो मेरी मुराद हाजी नवीद वड़ाई साहब वहाँ पहुँचते हैं और उसके तमाम इंतज़ामात, वो तमाम आखिरी रसूमात अदा करते हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा शिरकत की है उन्होंने, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ कतालान फेडरेशन के सदर खालिद शहबाज चौहान साहब मौजूद हैं। खालिद शहबाज चौहान
کسی تعارف کے محتاج نہیں. کول سرولہ کے قبرستان کے اندر مسلمانوں کے لیے قبروں کے لیے جگہ مختص کروائی، اور آج وہاں پر جو پاکستانی، مراکشی یا دیگر ممالک کے مسلمان اگر ادھر تدفین چاہتے ہیں تو وہ جگہ ہمارے پاس موجود ہے. آج بھی ایک پاکستانی کی وہاں پر تدفین ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور میرے پینل کے تیسرے مہمان روزانہ کی طرح جنگ جیو اسپین سے نمائندگی کرنے والے جواد چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی، سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ خالد شہباز چوہان کی طرف چلوں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو قبرستان ہے یہاں پر، اس کا محل وقوع کیا ہے اور کتنی گنجائش ہے، اور کیا وہ صرف بارسلونا کے پاکستانیوں کے لیے ہے یا تمام کتلونیہ کے اندر بسنے والے پاکستانیوں کے لیے ہے. اس حوالے سے خالد صاحب بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس کی کیا صورتحال ہے. جی، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، علی نویر صاحب، جواد چیمہ صاحب، السلام علیکم. اور اپنے تمام جتنے بھی سامعین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے سب کو السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، یہ ایک موضوع ایسا ہے جو میرے خیال میں اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز جتنے بھی لوگ اپنے ملک سے باہر رہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، تو جس طرح زندگی اہم ہے، اس طرح موت اس کا ایک اہم حصہ ہے جس سے یہ سب نے گزرنا ہے. تو اس حوالے سے علی صاحب کی جو خدمات ہیں، علی صاحب جو کام کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی ثانی نہیں، نہ ہی وہ کام کسی اور کے بس کا. میرے خیال میں یہ کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے یہ بس میں ہوتا ہے. راجہ شعیب ستی صاحب، اس کے بعد علی صاحب نے جس طرح اس کو سنبھالا ہے تو اس کی مثال نہیں ہے. باقی آپ بات کر رہے ہیں کوسرولہ والے قبرستان کی، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہے جو اس سے پہلے ہماری مخصوص جگہ تھی، جو ہمارا سینٹر، اسلامک سینٹر ساگریرا والا تھا، ان کے پاس تھی، تو وہ جگہ کم تھی اور وہاں پر کچھ ایسی مشکلات پیش آ رہی تھیں کہ جاننا نہ جاننا، کوئی سفارش، کوئی اس قسم کی باتیں سامنے آئی. اور وہ وقت آیا کہ پاکستانی کمیونٹی اور دوسری مسلم کمیونٹی کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ہمیں ایک جگہ چاہیے تھی. اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ اگر ہم اپنا قبرستان بنانے کی کوشش کرتے تو اس وقت بڑھنا مشکل تھا. دوسرا، اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. اس حوالے سے جب میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، آگے پیچھے بات کی، پارٹی سے بات کی، تو سمجھ میں یہی آیا کہ کسی بھی قبرستان کے اندر ایک ایسی مخصوص جگہ بنائی جائے جو مسلمانوں کے لیے ہو، جہاں پر اس کے حوالے سے تدفین ہو، اس کے جو جتنے بھی میکسیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے. کیونکہ گورنمنٹ کے ایک اپنے قانون ہوتے ہیں، جس طرح بلدیہ بارسلونا کے قانون ہے، تو ان کے اندر رہتے ہوئے جو میکسیمم ریلیف مل سکتا ہے وہ ملے. اور جگہ جو ہے وہ اس قسم کی ہو کہ جہاں ہمیں یہ پرابلم نہ ہو کہ اب کم ہوگی، اب زیادہ ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اس کے بعد میرے ہمیں 1.5-2 سال کا جو ٹائم لگا تھا، اس کے بعد وہ جگہ مخصوص کی جو کولسریلا قبرستان، جو بارسلونا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہاں پر کی، جہاں آج صاحب ایک شاہ صاحب کی جو تدفین وفات ہوئی، ان کی تدفین کر کے بھی آئے ہیں. وہاں پر جگہ جو ہے وہ جگہ کم نہیں ہے. جب شروع میں بنائی تھی تو انہوں نے بنائی تھی، اس کے بعد میرے خیال میں 2 دفعہ اس کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے. اس کے آگے ابھی کافی ساری جگہ پڑی ہے جو خالی ہے. اور جیسے جیسے ہماری کمیونٹی کو، مسلم کمیونٹی کو اس کی ضرورت پڑے گی، یہ ایونٹامنٹوں کا وعدہ تھا کہ یہ ان کی وعدہ بھی ہے اور یہ قانون کے اندر یہ شامل بھی ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو مسلمانوں کو ان کی جگہ پرووائڈ کریں. تو جیسے جیسے اس کی ضرورت پڑتی جائے گی اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے. ابھی جیسے کرونا کے حوالے سے بہت ساری اموات ہوئی، بہت ساری باتیں سامنے آئی، بہت ساری ایسی چیزیں جو آج سے 4 سال 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے نہیں تھی، اب وہ ہیں. اب آہستہ آہستہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اپنا قبرستان ہو. اس قبرستان میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں بلدیہ کا جو قانون ہے کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. آپ ڈپینڈ کرتا ہے 15 سال کے لیے قبر لیتے ہیں، 30 سال کے لیتے ہیں، 50 سال کے لیتے ہیں، 80 سال کے لیتے ہیں. لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ اگر 15 یا 20 یا 30 سال کے لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جو ٹیکس ہے وہ پے کر کے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ دوبارہ نہیں بڑھا سکتے. ظاہر اگر آپ کا یہاں پر کوئی جاننے والا، کوئی عزیز موجود ہے تو وہ اس کو بڑھا سکتا ہے. یا پھر پاکستانی کمیونٹی یا مسلم کمیونٹی کے اندر کوئی ایسی تنظیم ہو جو اس چیز کا خیال رکھے کہ جب وہ 30 سال پورے ہوں تو بجائے اس کی قبر خالی کی جائے، اس کو مزید کانٹریکٹ بڑھایا جائے. تو یہ جو کانٹریکٹ والی چیز ہے، یہ احتساب سے بھی ڈسکس ہوئی اور دوستوں نے بھی ڈسکس کی. یہ ایونٹامنٹو بلدیہ کا ایک قانون ہے
جو कोलसरोला कब्रिस्तान हो जाए, मंजूई वाला हो जाए, कोई भी कब्रिस्तान हो जाए, सब के अंदर उनका एक कानून है, वो सब पे लागू है, वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है। तो इस वजह से अब ये नज़र आ रहा है कि अब हमें इससे अगला स्टेप जो लेना है वो अपने कब्रिस्तान का है। यहाँ पर एक बात वाज़ा कर दूं, जो सूरत आज से 5-6 साल पहले थी वो अब नहीं है। उस वक्त हमें जो ज़रूरत थी वो उस वक्त कतलान फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने वो काम किया। आज माशाल्लाह जितने भी हमारे मुस्लिम बहन भाई फोत हो रहे हैं उनको इज्जत से वहाँ पर दफनाया जाता है। उनकी जो जस्ते खाकी है उसका रुख किबला की तरफ वो सारी ज़रूरियात हम पूरी कर रहे हैं। तो ये जो पहला स्टेप था उस पर कतलान फेडरेशन ने अपना काम किया और सबके सामने नज़र आ रहा है। आज भी बहुत सारी तंजीमात ये सोच रही हैं कि हम पहला स्टेप लें, हालांकि देखा जाए तो पहला स्टेप ले चुके हैं, अब दूसरे स्टेप की बारी है। लेकिन चलें, जो भी भाई अपनी कोशिश कर रहे हैं वो हम भी उनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो हाजी साहब स्टेप ले रहे हैं वो भी अब आगे चल के बात होती है। जी मैं हाजी साहब की तरफ ही चलूँगा कि हाजी साहब बताइएगा, आज आप वहाँ पर गए भी हैं, तदफीन भी हुई है, इससे पहले भी आप जब एमरजेंसी पूरे आबोताब के साथ मौजूद थी, उस वक्त एक मराकशी खातून की तदफीन के हवाले से भी आप वहाँ पर गए, बताइएगा उस कब्रिस्तान के हवाले से। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम, शहबाज भाई, चीमा साहब और जितने भी सुनने वाले हैं तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, शहबाज भाई ने एक बात की है, बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। ये जो करसरोला वाला कब्रिस्तान है, देखिए जो भाई भी जितना भी काम करता है, जिसका जितना हक बनता है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। मैं आपकी वसातत, आपके इस प्रोग्राम की वसातत शहबाज भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मेहनत की। जिस वक्त इन्होंने ये आज से 4-5 साल स्टेप उठाया था, मेहनत की थी, उस वक्त हमें अशद ज़रूरत थी, क्योंकि उससे पहले हम क्लोथ इस्लामिक सेंटर वालों के पास जाते थे, सनी और शमस के साथ बैठ के हम बारगेनिंग करते थे। वो कभी 2500 से शुरू होता था, कभी वो मुख्तलिफ बच्चों के लिए भी, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर इतनी शरह मुआत भी नहीं थी कि बहुत कम हमारी कम्युनिटी थी और ज़्यादातर जवान थे, वो इतनी जो है ना वो अमवात नहीं होती थी, इतने लोग वफात नहीं पाते थे जितने अब पाते हैं। तो मैं शहबाज भाई को इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर एक सेमेंटेरियो जितने भी बार्सिलोना या स्पेन के अंदर है, उनका कानून जो स्पेनिश लोगों पे लागू होता है, 3-4 सेमेंटेरियो के अलावा सब पे वो बराबर है। अगर करसरोला में हम लोग अगर हम करसरोला में हम लोग एक कब्र ले रहे हैं, उसका एग्रीमेंट करते हैं 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद गवर्नमेंट की या वो सेमेंटेरी की तरफ से इजाजत है आगे उसको रिन्यू करवाने की। ये नहीं है कि अगर 15 साल या 20 साल का आप करवाते हैं तो उसके बाद वो मैयत निकाल के कहीं भी लगा, नहीं, अगर आप उसका एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करवाते तो वो इस शक्ल में वो आपकी वो कब्र खाली कर देंगे, वो मैयत जो पहले पड़ी है, जो भी हड्डियां हैं या जो भी उसके अंदर बॉक्स है वो निकाल देते हैं नया। मैं इस चीज़ पे खालिद शहबाज चौहान का एक बहुत बड़ा आसान है मुस्लिम कम्युनिटी में, मैं पाकिस्तानी पे नहीं कहूँगा। मैंने डॉक्टर साहब लॉकडाउन के दौरान, जब सख्त लॉकडाउन था, मैंने उस दौरान 2 तदफीनें की हैं करसरोला वाले कब्रिस्तान में। मसला ये था कि उस वक्त हमें इजाजत नहीं दी जाती थी कि हम सेमेंटेरी के अंदर जाएं और वहां जाकर जनाजा करें, तो हम लोग ऐसे करते थे। और मजे की बात है, वो जो उनमें से एक मैयत है वो मुझे अल्तिमा रोंदा दाल वालों ने रेफर की थी कि नवीद ये एक मुसलमान बहन है, तो इसका इधर कोई जानने वाला नहीं है, इसकी मदद करो। तो मैंने उसका पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा हमने ऐसे किया कि जैसे ही करसरोला सीमेंटेरियो कब्रिस्तान का गेट वो लगे हुए हैं डंडे, जो उसके बाहर हमने गाड़ी खड़ी की बहरी और वहां पे हमने जनाजा अदा किया। ठीक है जी। उसके पहले एक हमने 25 मार्च को एक मर्द का जनाजा उसी गेट के ऊपर किया था। ठीक है जी, वो भी मराकश का था।
تو الحمدللہ میں نے اس دوران بھی لاک ڈاؤن کے دوران بھی مسلمانوں کی وہاں پہ تدفین کروائی ہے. بالکل حاجی صاحب، یہ آپ کی بڑی خدمت ہے کہ اس وقت جب لاک ڈاؤن کا پورا ایک گرفت تھی لوگوں پر کہ کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ باہر نکلے، اور جو ایک فوت ہو جانے والے شخص کی ایک حق ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والے لوگوں پر، وہ حق آپ نے ادا کیا. تو میں آپ ہی کی طرف رہوں گا کہ مجھے یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت سارے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جب ایک بندہ اپنے گھر کے اندر فوت ہو جاتا ہے یا ہاسپٹل کے اندر فوت ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں پاکستان پہنچانے تک یا یہاں تدفین تک وہ کون سے مراحل ہیں جیسے آپ لوگ گزرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ان دونوں کیسوں میں مختلف ہے. اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں وفات پا جاتا ہے یا راستے میں وفات پا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے پولیس کیس. اگر کسی بندے کی اپنے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، وفات پا جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے پولیس کیس. متعلقہ مجسٹریٹ وہ آتا ہے اور ایمبولینس بلائی جاتی ہے، وہ گھر کے فرد سے بھی سوال جواب کرتے ہیں، وہ ڈیڈ باڈی سیدھی لے جاتے ہیں عدالت میں. صحیح. جو بندہ گھر میں وفات پائے وہ ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں عدالت میں. وہاں جا کر اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا اس نے کھانا کھایا ہے، یا اس کو کسی نے پریشرائز کیا ہے، یا کسی نے اس کو تھریڈ کیا ہے، کس وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے. وہ ایک دفعہ بھی کرتے ہیں، 2 دفعہ بھی اس کا چیک اپ کرتے ہیں، پروا کرتے ہیں. یا اگر وہ سیٹسفائی ہو جائے، فیملی کوئی کسی کے اوپر الزام نہ لگائے، تو وہ ہمیں عدالت سے اجازت دے دیتے ہیں. وہی میت اگر کسی ہسپتال میں وفات پاتے ہیں، کوئی بندہ وفات پا جائے، تو وہ پولیس کیس نہیں ہوتا، اس میں تھوڑی سی زیادہ آسانی ہوتی ہے، وہ جلدی ہو جاتا ہے. گھر والے میں ہمیں 2-3 دن لیٹ ہو جانا، وہ کاغذی کاروائی میں لیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عدالت سے اجازت لینی، وہ چیک اپ کرنا. وہ ہو سکتا ہے کوئی اگر اچھا بندہ بیٹھا ہو تو ہم ریکویسٹ کریں، دوسرے دن بھی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ 2 دن بھی بعد دے دیتے ہیں. اسپتال والے کیس میں ایسی پرابلم نہیں ہوتی. رہی بات آپ کے دوسرے سوال کی، وہ کن جگہ سے ہمیں یہ اجازت یا کدھر کس کو اطلاع دی جاتی ہے. سب سے پہلے کوئی بھی بندہ یہاں پہ وفات پائے تو اس کا فیملی ممبر یا دوست یا کوئی بھی ادھر جا کے فرضی، اکثریت کا جو وفات پا جاتے ہیں، میں ان لوگوں کا جی نہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا، بولیے گا. اکثریت لوگوں کا میں فیملی ممبر بنتا ہوں. کسی کا میں کزن بنا ہوتا ہوں، کسی کا میں بھائی بنا ہوتا ہوں، کسی کا میں تیو بنا ہوتا ہوں. اکثریت لوگوں کا جو فارم فل ہوتا ہے وہ نوید وڑیچ کی طرف سے ہوتا ہے. میں ان کی عدالتوں میں جاتا ہوں یا جدھر جدھر سے بھی. اگر کوئی بندہ جس کا یہاں پہ کوئی بھی نہ ہو، اس کی شناخت نہ ہو، اور شبہ ہو کہ یہ بندہ پاکستانی ہے، تو اس کی وہ اطلاع دیتے ہیں ہماری ایمبیسی کو یا ہماری کونسلیٹ کو. وہ اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ ایک بندہ پاکستانی ہے. حاجی صاحب اگر کوئی بندہ جس کو کوئی نہیں جاننے والا ہوتا یا کوئی دوست نہیں ہوتا اور اس کی اطلاع آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارت خانے یا کونسل خانے کو دی جاتی ہے، تو جو سانتا کلوما کے اندر آپ نے لاسٹ ٹائم ایک ایسے پاکستانی کی میت کو پاکستان بھیجا 9 تاریخ کی جو PIA کی پرواز تھی، تو اس میں آپ نے کہا کہ اس کا بالکل کسی کو بھی علم نہیں ہوا. کیا سفارت خانے یا کونسل خانے کو حکومت نے یا مقامی بلدیہ نے اطلاع نہیں کی تھی؟ جی اس کی بالکل اطلاع نہیں کی گئی تھی. یہ کیس ڈیفرنٹ تھا کیونکہ اس کی یہاں پہ وائف اسپانش تھی، وہ موجود تھی. میں پہلے آپ کو ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ اگر میت کا کوئی والی وارث نہ ہو جس کا پتہ نہ چلے، ابھی جس طرح اسپین میں 65 تناطری جو ہے نا، ان کے پاس میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. اگر کوئی بھی ان کو شک شبہ پڑے تو وہ سب سے پہلے مجھے بھی کال کر دیتے ہیں، نوید یہ بندہ ایک پاکستانی ہے، تو اس کی ہمیں پہچان نہیں ہو رہی، یار مدد کرو. اگر
وہ بھی نہ ہو تو وہ اس کے بعد وہ اپنی ہماری ایمبیسی یا کونسلیٹ کو اطلاع دیتے ہیں. یہ سنتا کلوما والا کیس ڈاکٹر صاحب کچھ مختلف اس لیے تھا کہ اس کی وائف تھی, اس کی وائف نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, اس نے کوشش کی کہ اس شہباز احمد اس کا نام تھا کہ اس کے گھر والوں سے رابطہ ہو, کیونکہ وہ کافی عرصے تک اس کی بات ہی نہیں ہو سکی تھی. اس کے پاس جو نمبر تھے وہ شاید بند ہو چکے تھے یا غلط تھے. اس نے کوشش کی, اس نے جب کوشش کی کسی جگہ پہ بھی اس کا رابطہ نہ ہوا تو اس نے یونتا منتو جو ہے بادالونا ان کے ساتھ مل کر اس نے ان کے آگے ریکویسٹ کی کہ یہ میں نے تدفین کرانی ہے. تو اس کے تقریباً ٹوٹل ڈاکومنٹ تیار ہو گئے تھے. دوسرے دن صبح تقریباً 10:15 بجے ان لوگوں نے اس کی تدفین کر دینی تھی. اسی دوران اس عورت کا رابطہ ہوا کسی پاکستانی سے کہ فلاں بندہ پاکستانی کمیونٹی میں مدد کرتا ہے. وہ کسی کے تھرو گئی ملک عمران صاحب کے پاس. ملک عمران صاحب نے جب وہ عورت نے اپنی سٹوری سنائی کہ میرا بندہ مسلمان تھا اور اس کی خواہش تھی کہ مجھے جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے سلامی طریقے سے اور مجھے میری میت کو پاکستان بھیجا جائے. بھائی صاحب یہ بہت بڑی خدمت تھی آپ کی کہ ایک ایسے شخص کے حوالے سے آپ نے کام کیا جس کے کوئی علم نہیں تھا, کسی کو بھی اطلاع نہیں ہو سکی تھی. یہ صدقہ جاریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر دے گا. تو میں چلتا ہوں جواد چیمہ کی طرف. جواد, اس سارے سناریو کے اندر ہم کرونا بحران سے ہٹ کے پہلے سے بھی جب سے ہم ادھر ہیں دیکھ رہے ہیں, کرونا بحران سے پہلے شعیب ستی ہوں, چوہدری نوید وڑائی صاحب ہیں, اب اس سارے وقت کے دوران, اس سارے دور کے دوران پاکستانی کیا سوچتا ہے جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جب میں حاجی نوید وڑائچ کو مسجد کے باہر جولی لے کے کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ اس طرح ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. دیکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ آخری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو تدفین ہے نا وہ اسلامی پروٹوکول کے ذریعے ہو. چاہے ہم نے زندگی کسی بھی طرح گزاری ہو, لیکن ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا باقاعدہ غسل ہمیں دیا جائے, ہمیں کفن پہنایا جائے اور ہماری تدفین کی جائے. اس کے بعد جو اس کے اگلی جو چیز ہوتی ہے, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک جا کے نا دفن ہوں. تو اس میں جتنے بھی ہمارے سماجی کارکن ہیں ان کی خدمات جو ہیں لائق تحسین ہیں, لیکن گائے بگائے حاجی نوید صاحب بھی, خالد با شہباز چوہان صاحب بھی, اور ہم میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو اکثر تلقین کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنا نام کسی نہ کسی ڈیتھ کمیٹی یا انشورنس میں ضرور کروائیں, تاکہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے, آپ انتقال کر جاتے ہیں, تو آپ کی تدفین جو ہے نا ایک باعزت طریقے سے کی جا سکے, تاکہ آپ کے لیے کسی کو چندہ نہ اکٹھا کرنا پڑے. تو باقی پاکستانی کمیونٹی تو سوچ تو رہی ہے, اور اب لیکن سچی بات ہے کہ اس میں عملی طور پر اس طرح لوگ کا کام نہیں کر رہے. مطلب حاجی نوید صاحب کافی عرصے سے, خالد شہباز چوہان صاحب جو ہے نا مسلم قبرستان کی جدوجہد کر رہے ہیں, اور نوید صاحب نے بھی کافی دفعہ اپیل کی ہے, لیکن ابھی تک شاید کمیونٹی اس طرح ان کے ساتھ قدم ملا کے کھڑی نہیں ہوئی. میں یہاں ایک حاجی صاحب کو ایک چھوٹی سی تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ان کا انیشیٹو یہ بہت اچھا ہے قبرستان کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے. کیا ایسا ہوگا کہ وہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں جس میں تمام جو سماجی تنظیمات ہیں ان کے صدر جو ہیں ان کو حاجی صاحب نے یہ تجویز رکھی ہے اور انہوں نے کمیٹی کا اعلان بھی کیا ہے. اس پر بھی ہم آئیں گے, ضرور بات کریں گے حاجی صاحب سے. میں خالد شہباز چوہان کی طرف چلوں گا. خالد صاحب, جو تدفین کمیٹیاں ہیں, ایک تو پرائیویٹ ہم پاکستانی کمیونٹی کے اندر لوگ بناتے ہیں, مذہبی حوالے سے بھی ہیں, پرائیویٹ مختلف گاؤں کے لوگ جو زیادہ لوگ ادھر ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کے حوالے سے بھی بنائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو بینک کے ذریعے ہوتی ہے, دونوں کے اندر کیا ڈفرینس ہے اور کون سی بہتر ہے کہ اگر ہم اپنی کمیونٹی کو اس بات پر مائل کر سکیں, لے کے آ سکیں, تو وہ کدھر جائے؟ دیکھیں, سب سے جو زیادہ ضروری ہے, جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا ادراج ہونا چاہیے, چاہے وہ سرکاری ہے, چاہے وہ کسی آپ کے گاؤں کی ہے, چاہے کوئی مذہبی ہے.
مذہبی حوالے سے یا جو ہماری گاؤں کی 10 کمیٹیاں، جس طرح ہمارے گاؤں کی بھی ہے گنجا والوں نے بنائی ہے رزاق صاحب نے، جو اپنی کمیٹی ہے اس کا صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بینک میں جا کے کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیپر سائن نہیں کرنا پڑتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام پاکستانی جو نیا آتا ہے یا ان لیگل ہے وہ ان جھنجھٹوں سے بچ جاتا ہے. اپنے لوگ ہوتے ہیں، اس کی سال کی جو فیس ہوتی ہے وہ پے کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کی. اگر آپ کی مارچ میں ڈیو تھی تو آپ نے اپریل میں پے کر دی، اپریل میں ڈیو تھی تو مہینہ 2 مہینے لیٹ ہو گئی. تو دوسرا یہ کہ وہ اپنے لوگ ہوتے ہیں، کل کو کسی ہنگامی صورتحال میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا برا ہو جاتا ہے تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں پھر جو ساتھ چلتے ہیں، پھر آپ کے جو باقی اخراجات ہیں وہ بھی، اور فیملی کو ساتھ بھیجنا. تو کافی حد تک جو ہے وہ آسانی رہتی ہے اگر اپنے گاؤں کی یا اپنی لوگوں کی جو کمیٹی ہے اس میں اندراج ہونے سے. لیکن کیونکہ اس سے پہلے کیونکہ شروع میں لاکاشا اور ان کی نہیں تھی، یہ پچھلے تقریباً 10-12 سال سے انہوں نے شروع کیا ہے، تو وہ ایک ایسا آپشن ہے. وہ ان لوگوں کی جو کام کر رہے ہیں جن کی منتھلی پے آتی ہے وہ بینک میں سے کٹ جاتے ہیں پیسے، تو ان کے لیے یہ ایک ایسا آپشن ہے کہ وہ کسی کو جا کے دینی نہیں پڑتی، کسی سے بات نہیں کرنی پڑتی. تو دونوں آپشن ویلڈ ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے جو پرانے لوگ ہیں وہ تو تقریباً اپنا انہوں نے انشورنس کسی نہ کسی جگہ، جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں کی یا کسی مذہبی جماعت کے ساتھ اپنا اندراج کرا لیں. تو بہت ساری ایسی باتوں سے وہ بچ جاتے ہیں. پیپر نہیں ہے، زبان نہیں آتی، پرمنٹ کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے رسید پیسوں کی اکاؤنٹ میں آئے اور وہ واپس چلی جائے، اور رسید واپس چلی جائے اور اس کے مہینے یا 2 مہینے بعد آپ سے کچھ ایسا حادثہ ہو جائے تو شاید وہ انشورنس والے وہ کور نہ کریں. تو فائدہ دونوں صورتوں میں ہے، لیکن نئے لوگوں کو آنے والوں کے لیے جو ہے وہ پرائیویٹ جو اس قسم کی ڈیتھ کمیٹیاں ہیں وہ فائدہ دیتی ہیں. لیکن تمام کمیٹی سے گزارش یہی ہے جیسے بھی ہو جہاں بھی ہو اپنی انشورنس کرائیں. ایک سوشل ورکر جو سارے یہ کام کرتا ہے اگر وہ ساتھ ساتھ چندے کے لیے بھی نکلے، چلیں کسی ایمرجنسی صورت میں کر بھی لیتا ہے بندہ، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے. جی بالکل بالکل. جو بھی بندہ آتا ہے ادھر، چاہے وہ نیا ہے یا اس کو وقت گزر گیا ہے، اس کو ضرور کروانی چاہیے تاکہ اس کی جو آخری رسومات ہیں، آخری جو پاکستان کا سفر ہے اس کا، وہ ایزیلی آسانی سے ہو سکے. تو ایک بات ایڈ کروں گا کہ یہ بھی ہماری پاکستانی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن پاکستانی کمیونٹی دنیا میں جہاں پہ بھی ہے، مجھے نہیں لگتا، میرے علم میں یہ بات نہیں کہ آج تک پیسوں کی کمی کی وجہ سے کسی کی آخری رسومات ادا کی نہ ہوئی ہو یا اس کو پاکستان بھیجنا ہو تو وہ بھیجی نہ گئی ہو. آج تک ایسا نہیں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پوری دنیا کے اندر کبھی ایسا ہم نے نہیں سنا کہ وہ فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے نہیں جا سکے. سوال میرا یہ تھا کہ ہمیں کسی نہ کسی کمیٹی کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے تاکہ جس طرح میں حاجی صاحب کو دیکھتا ہوں اور دوستوں کو دیکھتا ہوں تو وہ اس طرح نہ ہو. تو آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو جا رہا ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ اسپین کے اندر اگر کوئی پاکستانی وفات پا جاتا ہے تو اس کی میت کو پاکستان کس طرح بھیجا جاتا ہے، اور اگر اس کی تدفین یہاں پر کرنی ہے اسپین کے اندر تو وہ کس طرح ہوگی. تو میرے ساتھ موجود ہیں حاجی نوید اسلم وڑائچ صاحب جو یہ سارے معاملات کو بارسلونا کیا، اسپین کیا، کتلونیا کیا، پورے اسپین کے اندر دیکھتے ہیں. اور میرے ساتھ خالد شہباز چوہان صاحب ہیں، کتلان فیڈریشن کے صدر ہیں، اور کورسرولا کا جو قبرستان اس کے اندر جو مسلم قبریں موجود ہیں ان میں ان کی خدمات سب کے سامنے ہیں. اور جواچیما میرے ساتھ ہیں، جنگ جیو کو اسپین سے دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت جو لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہ ہمارے پینل کے سامنے ضرور رکھیں. تنویر مان صاحب ہیں، یاسر عرفات ستی ہیں، چوری شمریز اقبال جاتریہ، زوار حسین اور محمد آسم گوندل صاحب ہیں، الیاس محمد ہیں، حسن آفتاب باجوہ ہیں، پاکی کیئر کے ملک عمران صاحب ہیں، جمشید بشیر ہیں، احسان الحق بیگ صاحب ہیں، شہزاد اکبر وڑائچ صاحب ہیں، قیس رضوی صاحب ہیں، شکیل ملک صاحب ہیں، فیاض احمد چوہان ہیں، فاروق چیمہ ہیں، فیاض چوہان صاحب سلام کہہ رہے ہیں سب دوستوں کو، سلیمان شہباز ہیں، چوری عرفان عبداللہ گلیانہ ہیں، یہ طاہر صاحب ہیں، ملک ارشد نعیم صاحب دیکھ رہے ہیں، چوری عرفان عبداللہ ہیں، ناصر علی خان ہیں، عامر رضا صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سب کو دوستوں کو سلام کہہ رہے ہیں، نجف صاحب دیکھ رہے ہیں، نسیم اکرم صاحب ہیں، چوری عرفان، رزاق احمد گوندل صاحب ہیں، چوری عرفان ہیں، اور انہوں نے کہا کہ چوری نوید وڑائچ صاحب ویل ڈن. محمد اسلم ہے، آئی لو یو حاجی صاحب، گریٹ پرسن انہوں نے لکھا ہے.
حاجی صاحب یہ تمام دوستوں کی آپ کے ساتھ محبت ہے جو آپ لوگوں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عامر رضا صاحب ہیں, حاجی صاحب زندہ باد انہوں نے کہا ہے. رضاق احمد گندر صاحب ماشاءاللہ بہت خوب لکھا ہے. طاہر طارق جمال گجر صاحب اور مبشر سب دیکھ رہے ہیں ہمیں. بہت ساری لمبی فہرست ہے, ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور تمام دوستوں کے سوال اور ان کے اپریسیشن جو ہمارے پینل کو وہ دیتے ہیں اس کو ہم ضرور شیئر کریں گے. تو میں حاجی صاحب کی طرف آؤں گا. حاجی صاحب آپ نے دونوں طریقوں کے حوالے سے گھر میں اگر وفات ہو جاتی ہے, روڈ پر ہو جاتی ہے اور اگر ہاسپٹل میں ہوتی ہے, دونوں کا آپ نے پروسیس بتایا کہ کس طرح ہم اس میت کو یہاں تدفین کے لیے لیتے ہیں یا پاکستان روانگی کے لیے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سارے پروسیس کے اندر صرف اطلاع کے علاوہ, جس طرح آپ نے کہا کہ اطلاع دی جاتی ہے سفارت خانے کو یا کونسل خانے کو, اطلاع کے علاوہ سفارت خانے اور کونسل خانے کا کیا کردار ہے, مزید کیا کام ہے ان کا؟ جی ڈاکٹر صاحب, سفارت خانے سے ہم نے ایک لیٹر لینا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے NOC لیٹر. جی نارمل حالات میں جس طرح پہلے یا ابھی چل رہے ہیں, تو ان حالات میں مجھے صرف اور صرف مجھے یا کسی کو بھی ایک NOC لیٹر لینا پڑتا ہے. وہ امبیسی سے لے لیں, وہ کونسلیٹ سے لے لیں. لیکن جو پیچھے حالات گزرے ہیں کرونا کے دوران, اس میں شروع میں ہمیں بہت سارے مشکلات سامنے آئی ہوں. ان مشکلات کی وجہ سے وہ ڈیڈ باڈیاں لیٹ بھی ہوئی. اگر کوئی ایسی پرابلم بن جاتی ہے یا کسی بندے کا کوئی مٹر ہو جاتا ہے یا کسی بندے کو کوئی ایسا کیس بن جاتا ہے عدالت کو جس میں وہ الجھایا جاتا ہے, تو اس دوران ہم اپنی ایمبیسی یا کونسلیٹ کی مدد لیتے ہیں کہ وہ سفارتی لیول پہ اپنی جو ہے نا وہ تعاون کریں, وہ ہماری مدد کریں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کیس نہ ہو یا ہنگامی حالات نہ ہو, جس طرح یہ ابھی وبا پھیلی ہے کرونا والی, ایسی وبا یا ایسے کیس میں ہم اپنی کونسلیٹ یا ایمبیسی سے مدد لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں ان سے صرف ایک NOC لیٹر لینا ہوتا ہے. دوسری کاروائی ہم خود کرتے ہیں جتنی بھی ہے. NOC کے لیٹر کے علاوہ کوئی مالی مدد بھی وہاں سے ملتی ہے؟ جی مالی مدد جب جس دن وہ پہلے ہمارے شاہ صاحب آئے تھے ادھر یہاں پہ, اس کے علاوہ شکیل شاہ صاحب بھی تھے. وہ پہلے ہمارے جو آئے تھے شاہ صاحب کونسلر یاز حسین شاہ صاحب, یاز حسین, میں ان کی عظمت کو اور شکیل شاہ صاحب ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. اس وقت ہم دوست تھے, تقریباً یہ ہمارے دوستوں کا گروپ تھا 8-10. میں اس میں میرے وہ استاد بھی ہیں, میرے وہ بھائی بھی ہیں. راجہ شعیب ستی صاحب, میں ان کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں. اس وقت میں راجہ شعیب ستی صاحب, شباز چوہان صاحب, ان کے علاوہ ہمارے باسی صاحب تھے, پرویز جانی صاحب تھے, چودھری مظہر تھے, اور کافی دوست تھے, بابا علی تھے. یعنی کہ ایسے ہمارے دوست تھے جو ہم نے مل کر یہ ہم نے تدفین کا کام شروع کیا تھا. تو یہ ہم تقریباً 2000 کے لگ بھگ, بلکہ اس سے راجہ صاحب تو اس سے پہلے بھی کر رہے تھے, لیکن ہم 2001 کے ساتھ ان کے ساتھ میں تو غسل دیتا رہوں 2001 سے لے کر 2001 2 3 کے بعد میں ان کے ساتھ پراپر غسل دیتا آ رہا ہوں. لیکن جو میں نے قلعے شروع کیا یہ مجھے آج تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جب وہ تھے تو ہماری مدد انہوں نے شروع کی تھی. اگر زیادہ کی ضرورت پڑتی تھی تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ مہربانی کی جائے. لیکن ابھی پراپر جو پیچھے CG صاحب تھے, مراد اشرف جنجوا صاحب یا راجہ صاحب, 1000 یورو فی ڈیڈ باڈی, جن کے یہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے, جو مستحق ہیں, ہماری کونسلیٹ ان کی مدد کرتی آ رہی ہے. فی ڈیڈ باڈی 1000 یورو دے رہی ہے. رہی بات اس 3 ماہ کے اندر, مارچ سے لے کر یہ جو ہنگامی حالات تھے, اس میں جناب CG صاحب عمران علی چودھری صاحب نے
काफी सारी डेड बॉडियों के पूरे बिल दिए हैं। सही। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने केस, सबसे ज्यादा केस भी मेरी थे, जो मैंने केस किया उनमें कम से कम मुझे जो अभी मेरे पास फिगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन 20,000 के 20-21,000 के लगभग उन्होंने वो पैसे दिए हैं जो मैंने केस किया। मेरे अलावा भी केस थे, ठीक है जी। तो उन्होंने कुछ ऐसी भी डेड बॉडियां थी जिनका पूरे का पूरा बिल ही दिया, कुछ का फैमिली ने दिया। एक का फैमिली का बिल बना था सबसे ज्यादा 6,700, उन्होंने खुद दिया है। ऐसी तरह कुछ हाजी साहब 11 मैयतें कार्गो के जरिए भेजी गई हैं और 3 मैयतें जिनको कोरोना के हवाले से कहा जा रहा था कि वो कोरोना की वजह से उनकी वफात हुई है, वो PIA के ज़रिए आपने जो 13 मई की पहली फ़्लाइट स्पेशल परवाज़ आई थी PIA की उसमें भेजी हैं। सवाल ये है कि जो 3 आपने भेजी हैं और एक जो ललीदा के अंदर तदफीन हुई है, इनके ताबूत और उनके नाम सामने लाए गए, दिखाए गए, आप लोगों की फ़ोटोज़ आई, जनाजे की फ़ोटोज़ आई और आपने जो 3 PIA की फ़्लाइट पर भेजी हैं उनकी बाकायदा फ़ोटो नाम के साथ आई। लेकिन जो 11 कार्गो की गई हैं उस हवाले से किसी किस्म का हम नाम नहीं पूछते कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनका कोई किसी किस्म की हमें अभी तक ना कोई ताबूत की फ़ोटो है, ना पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर तदफीन हुई। इस हवाले से आप हमारी कम्युनिटी को कुछ बताएंगे? जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा। वो जो 11 डेड बॉडी गई हैं उनमें से जो 3 पहले गई हैं, उसके अलावा जो 8 डेड बॉडी गई हैं उनमें से सबसे ज्यादा मेरे केस थे। 2 केस वलेंसिया के थे, बाकी 6 केस मेरे थे, ठीक है जी। उनको मैंने भेजा है, फोटो भी मेरे ख्याल से मेरे पास मौजूद है, लेकिन कुछ फैमिली की वजह से वो मैं नहीं शो कर सका। बल्कि 1-2 की मैंने तो वो गुस्ल की भी लगाई है, बल्कि वो इhtजाज किया था PIA, ठीक है जी। वो उनमें से 6 जो है केस वो मेरे थे। मैं नाम भी दे सकता हूँ, 3 पहले हैं, लेकिन 11 के नाम मेरे पास मौजूद है, लेकिन फैमिली की वजह से वो मैं नहीं दे सकता। आप पर्सनल जब बैठेंगे मैं आपको वो पूरी नहीं, हम आपको मजबूर भी नहीं कर रहे, सिर्फ ये है कि वो देखे नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो आपने PIA के ज़रिए भेजी हैं या जो ललीदा के अंदर जिनकी तदफीन हुई है, क्योंकि उनके प्रिंट हुए हैं, इसलिए मैंने उस हवाले से आपसे पूछा है। दूसरा हाजी साहब ये भी जानने की कोशिश है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ खबरों के हवाले से रहा हूँ, बताता रहा हूँ कितने लोग फौत हुए हैं। तो जो तदफीन हुई है इधर, एक तो जिनका गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया, चलें वो बाद में गायबाना नमाज जनाजा अदा हो गया, लेकिन ललीदा और मैड्रिड, ललीदा, मालागा और वेलेंसिया, इन 3 के जनाजा के अलावा बाकी जो लोग हैं कस्तियोन के अंदर, रेयोस के अंदर और मैड्रिड के अंदर, उनके नमाज जनाजा हुए? जी, नमाज जनाजा जो मेरे इल्म तक है, इन जो 5 के जो नमाज जनाजा है, 6 जो इसके अलावा जो है अभी लरीदा में, वो आप भाइयों ने देख लिया है। जो इसके पहले मैं मैड्रिड, रियूस और कास्तियान 3 का पूछ रहा हूँ जी। जो ये 5 डेड बॉडियां पहले वो मेरे ख्याल से नाम भी मैंने आपको दिए थे, इनमें से तकरीबन सब के नमाज जनाजा हुए हैं। किसी एक का भी ऐसी नहीं है कि वो ना हो सका हो, जो मेरे नॉलेज में है, क्योंकि मैंने उनमें से कुछ के जो मेरे पर ड्यूटी थी वो मैंने करवाए हैं, लेकिन एक तो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने वो कस्तियोन वाले उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। फोटो वो नहीं बना सके, लेकिन उनके पास मौजूद है मेरे ख्याल से, उन्होंने पर्सनल अपने तौर पे, मैंने उनसे कंफर्म किया था। सवाल हाजी साहब सिर्फ इसलिए जहन में उठा है कि हमारी एक बहुत मोहतरम शख्सियत ने ये कहा था कि लॉकडाउन के दौरान किसी का जनाजा नहीं हुआ, जबकि आपने जो मराकश की खातून का तज़किरा किया वो भी हमारे सामने, उसकी तस्वीर भी आई, और ललीदा के अंदर भी, चले वो तो लॉकडाउन के बाद जनाजा हुआ, और इसी तरह वेलेंसिया के अंदर और मालागा वाला जनाजा जो हुआ है,
اس کا بھی ہمیں علم تھا، لیکن شک کہاں پر آیا کہ جب کہا گیا کہ ہاسپٹل سے وہ تابوت نکال کے اسی طرح دفنا دیے گئے۔ میں اس حوالے سے آپ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر نہیں ہو سکے کسی وجہ سے تو ہم ان کا غائبانہ نماز جنازہ، کیونکہ یہ میت کا، اس فوت ہونے والے کا ہم پر ایک فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، اگر اس دوران کوئی ہوئی ہے اس طرح کی کوئی کوتاہی تو ہم ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ اگر ممکن ہو سکے کر سکتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ میں نے جتنے بھی کیس میرے پاس آئے ہیں، میں نے الحمدللہ کسی جگہ سے بھی کوئی ایسا نہیں بغیر جنازے کے میں نے کوئی بھی ایسی میت نہ تو پاکستان روانہ کیا اور نہ ہی کسی کو ایسے چھوڑا۔ ہاں، رہی بات ایسی کہ سارے کیس پورے اسپین میں سے جس طرح ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا، وہ بڑے بھائی ہیں، بڑے معتبر ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکا، لیکن میں نے کروائے ہیں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میرے پاس تصویریں موجود ہیں، اور میں نے تولیدو سے بھی ڈیڈ باڈی لی ہے، وہ بھی ڈیڈ باڈی ایسی تھی کہ اس کو بھی یہاں پہ دفن کرنے لگے تھے۔ رہی بات اگر مجھے کسی کا نہیں پتا، کوئی فیملی مجھے نہیں بتاتی، جس طرح ابھی آج بھی ایک میت بارسلونا میں ایک پڑی ہوئی ہے جس کا انشاءاللہ اتوار کو جنازہ ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری نا علمی میں کوئی بھی ہو جائے تو اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے جو 5 ڈیڈ باڈیاں دفنائی گئی تھیں، جہاں تک میں نے مجھے علم ہوا اور میں نے اپنے سورسز کے طور پہ رابطہ کیا، کسی کی سنی سنائی پہ بات پہ نہیں، تو ان کی تدفین باقاعدہ جنازے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے کرائے ہیں۔ اس کے بعد واللہ وہ فیملی خود غلط بیانی کر رہی ہے یا بتانا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، یہ چیز کا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے جنازے کروائے ہیں۔ حاجی صاحب لالیدا والی جو میت ہے وہ پاکستان کیوں نہیں جا سکی؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو شروع سے ہی میں نے اس کیس کو ڈیل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کوئی بھی ایسے کیس کو ڈیل نہیں کرتا جو اگر فیملی مطمئن نہ ہو یا فیملی مجھے ذمہ داری نہ دے۔ تو مجھے یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ جو لالیدا کا قانون ہے، جو ان کا لالیدا جو زون ہے، اس کی جو یہاں وہاں پہ وہ اتھارٹی آفیسر تھی یا جو بھی تھا، ان کا ایک اپنا قانون ہے، وہ انہوں نے کورونا کے ساتھ جس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی اس کو اپنی حدود سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی، کیونکہ جس فنراریا میں وہ ہمارے بھائی بلال بٹ کی میت تھی، وہ میرے پرانے جاننے والے تھے، میں نے ان کے ساتھ کیس کیا تھا۔ ایک تو اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ آ گئی کہ ان کو انہوں نے اجازت نہیں دی، ان کا ایک اپنا ہر ایک ڈپینڈ ہے اس زون کی جو کہہ لیں جو محکمہ ہیلتھ ہے، اور اس کے علاوہ ڈپینڈ ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ تو کیونکہ میں اس کے ساتھ ٹچ نہیں رہا، لیکن مجھے اتنا پتا چلا ہے کہ ہمارے جنرل کونسل صاحب محترم اللہ تعالیٰ انہیں مزید زندگی دے، انہوں نے بہت کوشش کی ہے، گورنر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کیا، لیکن وہ جو محکمہ ہیلتھ کی ڈائریکٹر تھی، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے غالباً، اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ میت نہیں جا سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے، کہ ہمارا قانون ہے، میں اور کسی کو نہیں مانتی، میں نے اپنے قانون کو ماننا ہے یہاں کے۔ جی چلیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن جو ان کے پیچھے بہن بھائی ہیں ان پر جو ایک قیامت گزری وہ وہی جانتے ہیں، ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ خالد، آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح کولسرولا والا قبرستان ہے، اسی طرح کیا جو سانتا کلوما ہے، ہسپتالت دی جبریگات ہے، یا اور دیگر اضلاع جو ہیں، کیا ہر اضلاع کے اندر پاکستانیوں کا قبرستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا الگ سے قبرستان ہونا چاہیے، یا ہم ایک جس طرح حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، حاجی صاحب نے کوشش کر رہے ہیں، اس طرح ایک الگ سے ایک بڑا قبرستان، مسلم قبرستان ہونا چاہیے جو تمام مسلم کمیونٹیز اسپین کے اندر، کتالونیا کے اندر موجود ہیں، اس طرح کا؟
کون سی کوشش جو ہے وہ ہم جلد ہو سکتی ہے، جلد اس پہ کارآمد ہو سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں جس طرح ہاسپٹالات ہو گیا، سنتا کلوما، بادلونا، تو ان کے لیے میرے خیال میں کونسوڑا والا قبرستان اس میں کافی گنجائش موجود ہے، اور جہاں پر ایک سسٹم چل رہا ہے اسی کو بہتر کیا جائے تو میرے خیال میں سب کے لیے بہتر ہے. لیکن کیونکہ اسپین کا ایک قانون موجود ہے کہ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں آپ کو مکمل مذہبی آزادی ہے، جہاں پہ ہم اپنی مسجد بنا سکتے ہیں وہاں پہ اپنی قبر بھی بنا سکتے ہیں. اگر اس میں مزید سنتا کلوما یا بادلونا سے بات کی جائے تو وہ اس قبرستان کے اندر بھی جگہ جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن ابھی میں نیکسٹ مہینے آؤں گا واپس، تو بھائی صاحب سے ملاقات بھی ہوگی. جو ہمیں مین چیز وہ دیکھنی یہ ہے کہ اگر ہم اپنا قبرستان لے کے بناتے ہیں تو کیا مسلم کمیونٹی اس قابل ہے کہ اس قبرستان کے اخراجات اس قبرستان کو رن کرنے کے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو قبرستان ہے نا یہ سوشل ورک نہیں ہے، یہاں پہ ایک بزنس ہے اسپین کے اندر جو یہ لوگ کرتے ہیں. ہم نے اس کو کرنا ہے ایک سوشل کام کے تحت. تو آیا کمیونٹی پریپیئرڈ ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کورونا کے اندر ایک وبا کی صورت میں، ایک ہنگامی صورت میں بھی ہم نے صاحب نے، نوید صاحب نے، سب نے کوشش کر کے ان باڈیوں کو پاکستان بھیجا، لیکن یہاں پہ تدفین نہیں کی. تو آیا جب حالات نارمل ہو جائیں گے، یہی حال مراکش کمیونٹی کا ہے، جب حالات نارمل ہو جائیں گے، جو بیٹھنے کی چیز یہ ہے، ابھی میں آؤں گا تو بھائی صاحب سے بیٹھ کے اس پہ ڈسکس کرنی ہے کہ جو نارمل حالات میں اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی. جو میری جو اسٹڈی ہے کہ آنے والے ابھی 25 سے 30 سالوں تک جو ہے وہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی بھائی فوت ہو اس کو پاکستان لے کے جائیں. تو اگر 0.1% یا 2% کے لیے کیا ہم اس قبرستان کو بنا کے اس کو مزید اس کی کیئر کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑے خرچے کی بات ہے. ہاں بات وہ آ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کمیونٹی کتنا تعاون کرے گی. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح صاحب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. جب جگہ ملے گی پھر اس کے اخراجات، پھر اس کو سیٹ کرنا، پھر اس کو اس طرح نہیں کہ یہ جگہ مل گئی اس کو جنگل کی طرح رکھنا، بلکہ اس کے اندر بہت سے ایسے کام ہیں کیونکہ میں نے اس پہ پورا پروجیکٹ بنایا ہوا ہے. وہ سب ایک لمبی فہرست ہے اس کے اندر جو کرنے والی ہے. تو وہ اس کی جو فیزیبلٹی یہ دیکھنی ہے کہ آیا وہ اس کو بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں. جی کیا اگر ہم سال کے اندر وہ تو حاجی صاحب نے اپنا پلیٹ فارم کھلا رکھا ہے سب دوستوں کے لیے کہ آپ آئیں اور جی حاجی صاحب بیٹھ کے آ کے پیپر پینسل لے کے اس پہ ساری وہ چیزیں دیکھ کے، ہو سکتا ہے بڑا نہ ہو سکے، چھوٹے سے حد تک جو ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے مانرسے کے اندر مراکش کمیونٹی نے ایک قبرستان بنایا تھا، تو 2-3 سال کے بعد جو ہے وہ اس کے اخراجات وہ افورڈ نہیں کر سکے اور وہ اس کو پھر ایسے کیسے چھوڑ دیا. صحیح، بالکل خالد. اس کی پہلے فیزیبلٹی جو ہے رپورٹ ہے وہ ہونی چاہیے کہ ہم کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور کیا کیا لوازمات ہیں جو ہمیں پورے کرنے پڑیں گے اور بعد میں کتنے اخراجات ہیں جن کو ہم آج اگر ہم ایک سٹیپ لیں گے، آج ہم شروع کرتے ہیں تو کل نہیں بن جائے گا. یہ آنے والے 10 سال میں، آنے والے 15-20 سال کے بعد تو ضرورت پڑے گی. تو کام تو ہم نے ابھی شروع کرنا ہے. صاحب نے جو کام شروع کیا ہے اس کی ہم نے آغاز تو کرنا ہی کرنا ہے نا. جی ہمارا پروگرام آواز دوست نیوز یورپ کے پیج سے فیس بک پیج پر لائیو جا رہا ہے، اور ہمیں اس وقت محمد رفیق چودھری، طارق جمال گجر، چوری اجاز مٹھیانہ، وقاص ماہر، محمد منصور، بابر علی چودھری، محمد آصف، محمد اقبال بہت خوب، سفیان یونس، میاں طاہر، شہزاد بٹی صاحب دیکھ رہے ہیں، ناصر علی خان، ابرار حسین ملک ہیں، کیسر فیاض ہیں، اور چودھری متین امتیاز دیکھ رہے ہیں، آفتاب اشرف صاحب ہیں، عثمان عدیل ہیں، چودھری اصغر علی ہیں، طاہر اعظم صاحب ہیں، خلیق راجہ صاحب ہیں، محسن رضا، محمد حمزہ جاوید، رافع امجد، محمد زاہد چودھری، زاہد چودھری صاحب لکھ رہے ہیں جس پاکستانی کی میت بغیر جنازے کے دفنا دی گئی تھی اس میں قصور کس کا تھا؟ خالد صاحب سے میرا سوال ہے. جی خالد صاحب تک سوال پہنچ گیا ہے. چودھری نجیب اللہ، شاہد چودھری، پرویز اختر جانی صاحب ہیں. صرف ابھی ترخیتہ والے یا ریزیڈنٹ والے آ سکتے ہیں. اچھا یہ کسی اور سوال کا جواب دے رہے ہیں. امجد ڈار صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارا پروگرام آواز دوست، اور آج کے ہمارے پینل میں ہے معروف سماجی شخصیت تدفین کے حوالے سے چوری نوید اسلم وڈائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خالد شہباز چوہان صاحب جو قتلان فیڈریشن کے صدر ہیں، اور جواد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح اپنے تجزیے کے ساتھ. تو میں جواد کی طرف بڑھوں گا اور ہمارا وقت بھی بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آخر میں ایک ایک سوال اپنے تمام دوستوں کے سامنے رکھوں گا. جواد چیمہ صاحب سے جو بات خالد نے کی ہے، کیا ہم
تیار ہیں اس بات کے لیے کہ قبرستان ہو تو ہم اپنے تمام عزیزوں کو ادھر تدفین کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں؟ جی جواد. جی ڈاکٹر صاحب، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ابھی ہمیں 20 سے کم از کم 10 سے 15 سال ہمارا کوئی بھی عزیز ادھر فوت ہو اور ہم افورڈیبل ہوں تو ہم اس کو ادھر دفنائیں نا. ہماری ہر صورت کوشش ہوگی کہ ہم اس کو پاکستان لے کے جائیں. ٹھیک ہے، 10 سے 15 سال تک تو شاید اس کے بعد جو نئی نسل آئے گی وہ شاید ادھر تدفین ریگولرلی کرنا کر دے، لیکن اب زیادہ تر میتیں جو ہے نا وہ پاکستان ہی جائیں گی 10 سے 15 سال. اس لیے ہمیں فرسٹ فیز میں جو ہمارا فرسٹ سٹیپ ہے اس میں اگر کل سرولہ والے قبرستان کو اگر مزید اس میں توسیع کرتے ہیں یا اس میں مزید بہتری کی لانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی مینجمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہمیں وہ جو 3 سٹوری قبریں جو دے رہے ہیں اس کی بجائے ہمیں سنگل قبروں کی جو نا جگہ پرووائڈ کی جائے، تو میرے خیال میں وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہوگا کہ بنسبت کہ ہم الگ قبرستان جو ہے نا وہ بنا لیں. جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ اگر قبرستان تو بن جائے گا لیکن اس کو رن کس طرح کیا جائے گا؟ کیا اس کے لیے اتنی انکم جنریٹ ہوگی کہ اس کو رن کیا جائے؟ اگر بنا کے پھر بند ہی کرنا ہے تو میرے خیال میں بہتر ہے جو کلسرولہ والا قبرستان ہے نا اس میں مزید تھوڑے سی کلسرولہ والے قبرستان کو ہی زیادہ بڑھا لیا جائے، اس پر ہی توجہ کی جائے. یہ جو چیمہ صاحب کی ایک رائے ہے. میں اپنے تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جو آج ہمارے پینل پر آئے اور مختلف جو لوگوں کے اندر ایک سوالات تھے وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، انہوں نے تشفی کے ساتھ جوابات بھی دیے. آخر میں میں آپ دوستوں سے چاہوں گا کہ آخری سوال ہے. ہمارا پروگرام اس وقت تقریباً 50 منٹ چل گیا ہے، ہم تقریباً 40 منٹ تک کا پروگرام کرتے ہیں، 10 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. آخری خالد شہباز چوہان صاحب، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام جس میں وہ اپنی انشورنس کے حوالے سے کہ وہ اپنے مستقبل کو کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کی اویئرنس کے لیے، اس کی آگاہی کے لیے کمیونٹی کے اندر جو بڑی شخصیات ہیں، سماجی شخصیات ہیں جن کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، اس میں جو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ جو ہے اپنی اپنی آواز کو پہنچائے، اپنے اپنے پلیٹ فارم سے پہنچائے، کیونکہ جتنی ضرورت اس وقت کسی کو ریزیڈنس کارڈ کی ہے اسپین میں رہنے کے لیے، اتنی ہی ضرورت جو ہے میرے خیال میں اس کو اپنی انشورنس کرانے کے لیے. اس پہ جتنے بھی دوستوں کو اویئرنیس دی جائے، جتنے بھی لوگوں کو اس پہ مائل کیا جائے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، کہیں بھی ہو، تو میرے خیال میں جتنا ریزیڈنس کارڈ ضروری ہے اتنی انشورنس بھی ضروری ہے. تو اس لیے پہلے دن سے جہاں بھی آپ پہنچے یورپ کے اندر کسی جگہ پہ بھی، جب بھی ملک سے نکلیں تو اس کا بندوبست پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد آپ کے دوست چندہ مانگ رہے ہوں، وہ گھر گھر جا رہے ہوں، وہ دوستوں سے کہہ رہے ہوں، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس پہ جتنی اویئرنیس زیادہ ہو سکے وہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ایک بات میں ضرور کہوں گا، کیونکہ ہم نے ذکر جب بھی شروع کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم راجہ شعیب ستی اور نوید پہ آ کے اس کو ختم کرتے ہیں. تو یہ میں کیونکہ اس کا وکٹم ہی رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. سب سے پہلے جہاں اسپین کے اندر جب سے پاکستانی 92 93 سے زیادہ آنا شروع ہوئے ہیں تو اس میں نواز کیانی صاحب کا بڑا کام ہے. شروع میں نواز کیانی صاحب نے کافی کام کیا، اور جب نواز کیانی صاحب کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی تو اس وقت ظفر شاہ تھے. ظفر شاہ صاحب میں ساتھ تھا لیکن میرے سے کیونکہ غصہ تو نہیں دیا تھا، تو ظفر شاہ صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا راجہ شعیب ستی سے پہلے. پھر شاہ صاحب اور راجہ صاحب نے مل کے پھر اس کو اور آگے بڑھایا، پھر ستی صاحب، اس کے بعد نوید صاحب. تو یہ نواز کیانی صاحب سے سلسلہ چلتا ہے، ظفر شاہ، پھر راجہ شعیب ستی اور راج صاحب جو ہے وہ نوید صاحب کر رہے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے تو کیانی صاحب کا نام اور شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو یہ اس 4 سٹیپ کے اندر جو ہے نا وہ آئی صاحب تک پہنچا ہے. باقی بات ابھی جواد کر رہا تھا کہ ابھی فی الحال ہمیں اس اپنے قبرستان پہ ٹائم نہیں دینا چاہیے اس پہ، لیکن ابھی سے ہم نے کام شروع کرنا ہے. آئی صاحب جس سمت میں جا رہے ہیں تو میں اس چیز پہ حق پہ ہوں کہ وہ ہماری جو درست سمت ہے وہ وہی ہے. بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے سمت اسی میں جانا ہے، کیونکہ اس سمت میں جائیں گے تو ایک اچھے طریقے سے ایک اچھی چیز ہم جو ہے وہ بنا کے جائیں گے، کیونکہ ہمارے آنے والی نسل نے جو ہے وہ پھر اس نے یہیں پہ رہنا ہے. تو آج اگر ہم کام شروع کریں گے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ ہمیں اب ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. بھائی صاحب نے جو کام شروع کیا ہے انشاءاللہ جب میں بھی آتا ہوں تو ملاقات ہوگی، تو اس کام کو ہم نے بڑھانا ہے. میں آپ کو روکوں گا تھوڑا سا. بالکل اس کام کو شروع کرنا چاہیے اور ابھی سے شروع کرنا چاہیے، آج سے ہی شروع کرنا چاہیے. لیکن جس طرح آپ کو نیشنلٹی ملی تو آپ برطانیہ سدھار گئے، اسی طرح آج بھی جب کسی کو نیشنلٹی ملتی ہے تو اس کی پہلی جو خواہش ہے وہ برطانیہ منتقل ہونے کی ہے. ایک اس رجحان کو بھی تو آپ اپنے مد نظر رکھیں.
کہ ہمارے لوگ ادھر رہنا بھی اتنا زیادہ سیٹل رہنا بھی نہیں چاہتے کہ ادھر ہی ہم رہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ بزنس سیٹ ہے یا جن کے پہنچ نہیں ہوتی وہ نہیں جا سکتے. لیکن ہماری اکثریت میں نے دیکھا ہے پچھلے 10 سال کے اندر جن دوستوں کو بھی نیشنلٹی ملی ہے انہوں نے پہلی ترجیح جو ہے برطانیہ، مانچسٹر، لندن، بریڈ فورڈ کو رکھا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. نہیں کہہ سکتے ایک تعداد ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے نیشنل جو اسپینش ہیں وہ وہیں پہ ہیں. تو یہ تو ایک زندگی کا ایک چکر ہے جس میں بہت سارے لوگ ادھر آ گئے، بہت سارے ابھی ادھر ہیں. جی لیکن میں نوید صاحب کی طرف رہنا ہے. نوید صاحب کی طرف بڑھوں گا. نوید صاحب اپنا پیغام کمیونٹی کے لیے اس سارے معاملے کے اندر جس طرح آپ محنت کرتے ہیں، آپ کو کمیونٹی کے ساتھ کون سی شکایات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھتا ہو، آج ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں آپ کے 2 منٹ لوں گا. ایک تو جواد چیمہ صاحب کی بات پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی نے کہا ہے کہ اسی قبرستان کو وسیع کرنا چاہیے. میں آپ کی وساطت پوری اسپین میں پاکستانی کمیونٹی کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ کرسرولا والا قبرستان ہمارے بھائی نے محنت کی. میں پہلے بھی اس کی عظمت کو سلام کر چکا ہوں. یہ ابھی 85% ممورا تناتوری جو مردہ خانہ ہے اس کی پراپرٹی ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کا ریٹ لگائیں گے. 15% جو ہے وہ جرنلیتاد یا یونتامنتوں کے اندر ہے. اس کے علاوہ وہ جو باقی ہے وہ 85 ممورا کی پراپرٹی ہے. تو ہمیں قبرستان بنانے کی اس لیے ضرورت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مالاگا قبرستان، وہاں پہ خرچہ آتا ہے 187 یورو. قبر میں تدفین کرنے کا 187 یورو خرچہ آتا ہے، اور جو میت وہاں پہ اتاری جاتی ہے بغیر ڈبے کے وہ ہمیشہ کے لیے اس کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے. ایک تو اگر ہم یہی میت، میں آج کی مثال دیتا ہوں، بارگیننگ کر کے 7,800 کچھ یورو ہمیں اس قبر کے دینے پڑے ہیں. یہ قبر لی ہے ہم نے 50 سال کے لیے. قبرستان بنانے کا اس لیے ضروری ہے. ابھی جو میرے اندازے میں، جو میرے علم میں ہے، وہ یہاں پہ پاکستانیوں کی تقریباً 50 کے لگ بھگ میتیں پڑی ہوئی ہیں یہاں اسپین کے مختلف قبرستانوں میں. اکثریت قبرستانوں کا یہی سسٹم ہے جو اسپانش لوگوں کے پہ لاگو ہوتا ہے وہی ہم پہ لاگو کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ بیس پہ. ایک تو اس لیے ضروری ہے اگر ہم اپنا قبرستان بنائیں گے. میں شہباز بھائی کی بات کے ساتھ بالکل متفق ہوں، ایگری ہوں کہ اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے. انشاءاللہ جب ہم یہ پروسیجر شروع کریں گے، یہ کل نہیں بنے گا، یہ ایک دن میں نہیں بنے گا، اس پہ ٹائم لگے گا، سال لگ سکتا ہے، 6 ماہ لگ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنا قبرستان بنا لیتے ہیں تو وہ ہم اپنی مرضی کے، جس طرح شہباز بھائی کو میں چاہوں گا کہ وہ انگلینڈ سے سیمپل لے کے آئیں، چیک کر کے آئیں، جس طرح انگلینڈ میں ہمارے مسلمانوں کے قبرستان بنے ہوئے سیم پاکستان کی طرح. تو وہ ہمیں اگر یہ سہولت مل جاتی ہے، ہم اپنا قبرستان بنا لیتے ہیں، تو وہاں پہ خرچہ آئے گا یہی 300-400. فرض کریں ہم اس کو مینٹین کرنے کے لیے 7,000 کی بجائے اگر ہم فی میت 2,000 یا 1,500 یورو لے لیں گے تو میرے خیال سے ہم ایک بندہ یا اس کا جو بھی سسٹم مینٹین کرنے کا ہوگا الحمدللہ ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ رہی بات ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال کیا کہ مجھے کون سا گلہ ہے یا شکوہ ہے اپنی کمیونٹی سے. یقین کریں میں پوری پاکستانی کمیونٹی جتنی بھی اس وقت اسپین میں ہے، جتنا وہ مجھ نہ چیز سے پیار کرتے ہیں، دیکھیں اگر وہ میرے ساتھ کچھ چند بھائی تنقید نہ کریں تو شاید میں بھی اپنے آپ کو ہو سکتا ہے فرون سمجھنے لگ پڑوں. ان بھائیوں کی جو مجھ پہ تنقید کریں گے یا تنقید کرتے ہیں، میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، میرا وہ قبلہ درست کرنے کے لیے کرتے ہوں گے. تو میں الحمدللہ پوری پاکستانی کمیونٹی کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ بندہ ہماری خدمت کرے. تو میں آپ لوگوں کی وہ خدمت کر رہا ہوں اور اسی جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں، جنون کے ساتھ کر رہا ہوں، انشاءاللہ کرتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے. رہی بات قبرستان والی، تو یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یقین کریں کہ اتنے سارے، ابھی جس بھائی کی آج ہم نے تدفین کی ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی میت پاکستان بھیج دی جائے،
لیکن اس کی فیملی نے اصرار کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ہم نے تدفین کرنی ہے. بھائی صاحب ہم آپ کی کوششوں کے بالکل ساتھ ہیں. آپ ہمیں اپنے شانہ بشانہ پائیں گے, اپنے ساتھ پائیں گے, اور آپ کی جو خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے, دوست میڈیا گروپ اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے. اس وقت ہمیں ریاض صاحب دیکھ رہے ہیں, چودھری ضیاء اعظم صاحب جنہوں نے آخر میں آ کے ہمیں, غلام عباس صاحب جوائن کیا ہے, غلام دستگیر صاحب ہیں, محمد حلیم گوندل صاحب ہیں, اور شکیل ڈنگا صاحب ہیں, رضوان پوما صاحب ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمیں وقت دیا, ہمیں ہمارے پروگرام کو لائیو دیکھا, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے پینل کے تمام دوستوں کا بھی جنہوں نے آج ہمیں وقت دیا. اور بہت مفید گفتگو ہوئی حاجی نوید اسلم صاحب سے, اور خالد شہباز چوہان صاحب سے, اور جواد چیمہ صاحب سے. میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں. وہ ایک سوال تھا نیچے کسی نے پوچھا تھا, تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ وہ فیس بک پر ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے 3 دوستوں کی, تو وہ اگر وہ ویڈیو سن لیں تو اس میں آپ ان کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا, اور کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں. میں آخر میں چاہوں گا کہ وہ تمام دوست جس طرح خالد نے تذکرہ کیا, نواز کیانی صاحب جو اس وقت بزرگ ہے پوری کمیونٹی کے, ان کی خدمات, ظفر شاہ صاحب, نوید وڑائی صاحب, اور راجہ شعیب ستی صاحب, ان کی جو خدمات ہیں کمیونٹی کے لیے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی. ہاں وقتی طور پر کبھی اگر ان کا تذکرہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن شعیب ستی, ظفر علی شاہ صاحب, نواز کیانی صاحب جو اب اس کام میں فی الحال نہیں ہیں, ہم ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور نوید وڑائی صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح ہمت دے کہ وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرتے رہیں. اور آخر میں ہم روزانہ کی طرح پاکستان کے اندر کرونا بحران میں جو ہمارے فرنٹ پر آ کر لڑ رہے ہیں کرونا کے ساتھ, اور پاکستانی قوم کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر رہے ہیں, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, نرسز, اور صفائی کرنے والے عملے تک کے تمام افراد کے ساتھ ہم خراج کے ساتھ ہیں, اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی خدمات لازوال ہیں. وہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے کرونا کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے, اور ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے. اس جو مشکل کا دور گزر رہا ہے اس میں سے ہم سرخ روح ہو کر نکلیں. اور آخر میں اپنی پاکستانی قوم سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را کرونا کو سیریس لیجئے گا, ماسک پہنیے گا, گھر میں رہیے, گھر سے باہر نہ نکلیں. اس کا واحد حال جو اسپین کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ گھر میں رہ کر ہی کنٹرول ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ گھر میں رہیے, یہ باہر بغیر کسی مقصد کے باہر نہ نکلیے. اور جو میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہو رہا, ان سے پوچھے جن کے لال بچھڑ گئے, ان سے پوچھے جن کے سہاگ اجڑ گئے. میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں, اور اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.